पुलिस स्टेशन में मुझे नौकरी करते हुए भी 3 महीने ही हुए थे। एक दिन एक अजीब वाक़या हुआ। एक पठान औरत को मेरे पास लाया गया। वो औरत घबराई हुई बिल्कुल भी नहीं थी। उसकी आंखों में गुस्सा था और एक जुनून था। मैंने देखा उसके साथ एक सीनियर डॉक्टर खड़ा था। ये क्या है? मैंने उस औरत और डॉक्टर दोनों से पूछा। मैडम, इस औरत को फ़ौरन थाने में बंद कर दे। ये पागल और जुनूनी है। इसने बहुत बड़ी गलती की है। हमारे वार्ड बॉय को जान से मारने की कोशिश की है। ये जुनूनी और पागल औरत सिर्फ़ और सिर्फ मेंटल हॉस्पिटल ही जा सकती है। लेकिन इससे पहले आप इसे थाने में बंद कर दें। अगर इसने ये सब कुछ जानबूझकर किया हो तो आपकी तहकीकात के दरमियान हमें पता चल जाएगा। मैं ये सब कुछ देखकर हैरान थी। ऐसा केस मेरे पास पहली दफ़ा आया था। आज से पहले हॉस्पिटल से कोई केस हमारे पास नहीं आता था। हाँ, कत्ल वगैरह का मामला होता तो हम अस्पताल ज़रूर जाया करते थे। बहरहाल ये सब देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूँ। मैंने कहा कि मुझे इस औरत का भी बयान लेना होगा। इसके बगैर मैं इसे यहाँ बंद नहीं कर सकती। मेरी बात सुनकर उस औरत ने हाँ में सर हिलाया और बोली, कत्ल करने का अगर मुझे मौका मिलता तो मैं इसे भी जान से मार डालती। वो वार्ड बॉय, उसे मैंने कुछ नहीं किया। थानेदारनी साहिबा, मैं सिर्फ इस खबीस को मारना चाहती थी। ये क्या बात हुई? तुम अपने ही मसीहा को खबीस कह रही हो? वो डॉक्टर बड़े अच्छे और नर्म मिजाज में बोला। मैं भी समझ गई कि ये औरत काफ़ी जुनूनी है। मैंने लेडी कांस्टेबल को बुलाया और उन्हें कहा कि इस औरत को फ़िलहाल थोड़ी देर के लिए लॉकअप में रखें, बाद में देखेंगे कि इसका क्या करना है। डॉक्टर ने मेरा शुक्रिया अदा किया, मुझे अपना सर्टिफिकेट और हॉस्पिटल का कार्ड भी दिखाया और वहाँ से चला गया। मैं एफआईआर तो नहीं काट सकती थी। मेरे ख़्याल में इस औरत को कुछ घंटे बंद रखती तो ये अपने मुंह से ही सब कुछ कह देती। अगर उसका दिमागी हालत ख़राब है तो फिर तो ये 24 घंटे में भी कुछ नहीं कहेगी, बल्कि वही बातें दोहराएगी जो कि उसने इससे पहले की है। इसलिए मैं खामोश हो गई थी। मैं इस औरत से और कुछ पूछना नहीं चाहती थी। अगर वो गैरतमंद हुई, इज़्ज़तदार घराने की हुई तो थाने से निकलने की कोशिश खुद ही करेगी। मैं अपने काम में बिज़ी हो गई। मैंने लेडी कांस्टेबल से कह दिया था कि वो औरत जैसे ही कोई जुर्म कबूल करे या फिर अपनी सच्चाई बताने की कोशिश करे, उसे मेरे पास ज़रूर ले आना। लेकिन 2-3 घंटे गुजर गए। उस औरत की तरफ से कोई खबर नहीं आई। अब मैं भी यही समझती कि शायद वो कोई पागल और जुनूनी औरत है जिसने किसी भी तरह से अपने बारे में कुछ नहीं बताना चाहे कि हम उसे जेल में बंद करके रखें। मैं खुद उसके लॉकअप तक जाना चाहती थी। मैंने लेडी कांस्टेबल को अच्छी तरह हिदायत की थी कि उसे महफूज जगह पर रखना। ये पठान औरत है, ये लोग पर्दे का ज़्यादा ख्याल करते हैं। उसके साथ किसी किस्म की बदतमीज़ी करने वाली औरत को ना रखा जाए। ज़्यादातर जेल के अंदर बंद औरतें अपनी ज़ुबान का और अपने अल्फाज का ध्यान नहीं रखती है। लेकिन ये औरत जो आज मैंने लॉकअप में जिसको बंद की थी, बहुत ही शरीफ घराने की लग रही थी। इसलिए मुझे उसका बहुत ज़्यादा ख्याल था। पता नहीं क्यों ये ख्याल ऊपर वाले ने मेरे दिल में खुद ही डाल दी थी। मैं उसे देखने के लिए उसके लॉकअप में गई तो ये देखकर हैरान रह गई, क्योंकि वो सो रही थी। उसके चेहरे पर ना ही कोई गम था, ना ही कोई फ़िक्र थी। मैं उसे बस एक नज़र देखी और वापस आ गई। वापस आकर मैंने लेडी कांस्टेबल को बुलाया, उससे पूछा कि ये औरत क्या कुछ बताई है। लेडी कांस्टेबल ने बताया कि उसने अभी तक पानी का एक गिलास भी नहीं पिया, बस ऊपर वाले का जिक्र कर रही है और कहती है कि मेरी बेगुनाही साबित हो जाएगी। मुझे किसी को सफाई देने की ज़रूरत नहीं। सफाई देने की तो ज़रूरत उसे वाकई में नहीं लगती। लेकिन वो डॉक्टर भी तो कोई बुरा आदमी तो नहीं था। ज़रूर कोई न कोई बात तो हुई होगी। और फिर वार्ड बॉय को कत्ल करने की कोशिश करना, ये तो बहुत ही अनहोनी बात है। वार्ड बॉय तो सिर्फ वार्ड में सफाई करने के लिए आता है, उसकी तो और कोई जिम्मेदारी भी नहीं होती। जी, यही बात तो मुझे भी खटक रही है।
کہیں ایسا تو نہیں کہ اس ڈاکٹر کا اور اس عورت کا چکر تھا؟ ان دونوں کی شادی نہیں ہو سکی اور اس عورت نے اس ڈاکٹر کی جان لینے کی کوشش کی ہو۔ لگ بھگ پٹھان عورتیں ایسا بھی کرتی ہے۔ جب انہیں اپنا من پسند مرد نہیں ملتا تو اس کی جان لینے کی کوشش کرتی ہے۔ اوپر والے کا خوف کرو سائمہ، کیسی عجیب باتیں کر رہی ہو۔ عورتوں میں اتنی جان نہیں ہوتی کہ وہ کسی مرد کو قتل کرنے کا سوچے بھی۔ مجھے تو معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ میں نے کانسٹیبل سائمہ سے یہ بات تو کر دی تھی، لیکن خود اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی، کیونکہ کل کے سارے منظر میرے ذہن میں پھر سے چلنے لگے۔ میں نے نوٹ کیا کہ وہ ڈاکٹر بار بار اس عورت کو عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بھوک تھی، ہوس تھی، اور مجھے کہیں سے بھی وہ نظر کسی مسیحا کی نہیں لگتی تھی۔ اس عورت کا جنون، ڈاکٹر کو قتل کرنے کی کوشش کرنا، یہ ساری باتیں کچھ ملتی جلتی تھی۔ میں نے سوچا کہ میں پھر سے اس عورت سے خود ملنے کے لیے جاؤں گی۔ تھوڑی دیر گزری، میں اس عورت کے لاک اپ میں گئی۔ وہ بھی سو کر اٹھ چکی تھی۔ میں لاک اپ کے اندر داخل ہوئی، مگر اس نے مجھے نوٹ نہیں کیا۔ پھر میں نے اسے آواز دی، تبھی اس نے سر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ میں نے اس کے سر پر تھپکی دی تو وہ میری طرف عجیب سی نظر سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں تھا، چہرے پر ایک عجیب سا نور تھا۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ عورت بہت نیک ہے۔ اب مجھے بتاؤ گی نہیں کہ آپ نے واقعی میں وارڈ بوائے کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے یا نہیں؟ کیونکہ اتنے بڑے اسپتال سے آپ کی شکایت آئی ہے، کوئی نہ کوئی بات تو ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو مجھے اپنی بہن سمجھ کر بتا دو۔ ایسا نہیں بھی ہے تو تم نے یہ سب کس وجہ سے کیا ہے تو وہ بھی بتا دو۔ میں نے تم پر ابھی تک FIR نہیں کاٹی ہے، نہ ہی میں تمہیں زیادہ دیر تھانے میں بند رکھوں گی، لیکن اگر معاملہ بڑھ گیا، اسپتال والوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ کہیں تم کو پکا بند ہی نہ کروا دے۔ اس لیے تم مجھے اپنی سچائی خود بتا دو تاکہ میں ایک رپورٹ بنا کر رکھ لوں۔ اسپتال والے اگر تمہاری شکایت کرنے آئے بھی تو میں انہیں مطمئن کر دوں۔ جیسی کوئی بات نہیں ہے بی بی جی، کل کو میرے شوہر آ جائیں گے، مجھے یہاں سے لے کر چلے جائیں گے۔ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور ہاں، آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے مجھ سے ہمدردی کرنے کی۔ میرے شوہر آئیں گے، مجھے چھڑوا کر لے جائیں گے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارے شوہر سے پوچھ لوں گی کہ تم نے وارڈ بوائے کا قتل کرنے کی کوشش کیوں کی۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ یہ کیا بات کر رہی ہے تھانے دارنی جی؟ میں نے اسے قتل کرنے کی کوشش نہیں کی، اور بات سنیے، آپ مجھ پر کوئی بھی اور الزام لگا دے، کہہ دے کہ میں اسپتال سے چوری کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن پلیز میرے شوہر کو یہ مت بتائیے گا کہ میں نے وارڈ بوائے کو مارنے کی کوشش کی۔ ویسے میں نے کوشش کی بھی نہیں، لیکن پھر بھی اسے یہ بتائیں گے تو برا مان جائیں گے۔ وہ یہ نہیں سوچیں گے کہ میں نے کسی کو مارنے کی کوشش کی، وہ یہ پوچھیں گے کہ میں نے کوشش کی کیوں۔ اور اگر بات عزت پر آ گئی نا بی بی جی، تو پھر وہ اس وارڈ بوائے کو سچ مچ قتل کر ہی دیں گے۔ پھر آپ مجھ سے مت کہیے گا، ہم لوگ بڑے جنونی لوگ ہیں، ہم اپنا بدلہ نسلوں تک نہیں چھوڑتے۔ میں نہیں چاہتی کہ اس بے قصور شخص کو کچھ ہوا ہو۔ میرا قصوروار ایک ہی شخص ہے۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اسے کریدنے کی کوشش کی کہ کس شخص کی وجہ سے تم نے یہ رویہ اختیار کیا، مگر وہ بالکل چپ رہی۔ اس نے کہا کہ وہ یہ سب بتا کر اپنی عزت پر آنچ آنے نہیں دے گی۔ میں اس کی اس فطرت سے کافی متاثر بھی ہوئی تھی، ورنہ زیادہ تر عورتیں اپنے ساتھ ہونے والے جرم کے خلاف نہ صرف آواز بلند کرتی ہے بلکہ لوگوں کو بھی اس کے بارے میں بتاتی ہے، لیکن یہاں پر ایک ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس عورت نے اپنے ساتھ جرم کرنے والے شخص کو خود ہی ٹھکانے لگا دیا، یا کم سے کم ٹھکانے لگانے کی کوشش کی۔ اچھا، اس وارڈ بوائے سے آپ کی کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں؟ کون سا وارڈ بوائے بی بی جی؟ میں نے وارڈ بوائے کو تو ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ میں نے جسے مارنے کی کوشش کی ہے وہ اسی قابل تھا کہ اس کی جان لے لی جائے۔
اگر ایسا ہے تو آپ مجھے اس کا نام بتا دیں، اس کی شکل کا حلیہ میں اسے خود ڈھونڈ لوں گی، جا کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروں گی۔ آپ خود نہیں کر سکتی بی بی جی، آپ لوگ صرف باتیں کرتے رہتے ہیں۔ اسپتال میں کیا ہوتا ہے یہ تو وہاں رہنے والے مریضوں کو پتہ ہے، اور وہ عورت بیچاری جو بہت دور دور سے آتی ہے، جنہیں کبھی کسی مرد نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا ہوتا، یہاں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے وہ صرف میں جانتی ہوں۔ اوپر والا معاف کرے، اوپر والا کسی دشمن کو بھی ایسے سرکاری اسپتال میں نہ لے کر آئے۔ اس نے دوبارہ سے منہ چھپا کر رونا شروع کر دیا تھا۔ اب وہ نرم پڑ رہی تھی۔ میں اس کی بات چیت سمجھنا چاہتی تھی، اس کی پریشانی جاننا چاہتی تھی، لیکن وہ کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں تھی۔ میں اتنی کمزور نہیں ہوں کہ میں آپ کو اپنی پریشانی بتاؤں۔ مجھے جس کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، میرا مجرم وارڈ بوائے نہیں ہے، اس نے تو میری مدد کی ہے۔ ڈاکٹر صاحب بس اسے مہرے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ میں اس کی باتیں سمجھی نہیں تھی، لیکن اب میں اسے زیادہ دیر تک لاک اپ میں نہیں رکھ سکتی تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے گزرے تھے کہ ایک پٹھان آدمی تھانے میں داخل ہوا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھا، سیدھا میرے پاس آ گیا۔ وہ غصے میں گرراتا ہوا مجھ سے بولا، آپ کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو تھانے میں بند کرنے کی؟ خان صاحب آپ آرام سے بیٹھیے، میں نے آپ کی بیوی کو بالکل تھانے میں بند نہیں کیا، ان کی حفاظت کے لیے ایسا کیا ہے۔ کیوں، میری بیوی کو کیا ہوا ہے؟ وہ تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھی۔ کیا اس نے کسی کو مار دیا، کسی کی چوری کر لی ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بس اتنا سا ہے کہ انہوں نے چوری کی ہے۔ میں نے اس عورت کی بات یاد کرتے ہوئے بات کو گھما پھرا دیا تھا۔ کسی بھی طریقے سے میں اس کی بیوی کو اصلی کارروائی سامنے لانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اس عورت نے مجھے منع کر رکھا تھا کہ اس کے شوہر کے سامنے کسی مرد کا نام نہ لوں۔ چوری؟ کس چیز کی چوری؟ میرے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ وہ آدمی بڑے غصے میں لگ رہا تھا۔ مجھے کیا پتہ جی، اسپتال والے نے لا کر آپ کی بیوی کو تھانے میں بند کروانے کی درخواست کی تھی کہ وہ چور ہے، انہوں نے وارڈ سے کچھ چیزیں چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ اچھا، اسپتال والے تو پاگل ہیں، تو کیا آپ کا بھی دماغ نہیں ہے؟ میری بیوی کو اگر چوری کرنی ہی ہوتی تو کسی اسٹور سے چوری کرتی، دکان سے چوری کرتی۔ اسپتال سے کون چوری کرتا ہے؟ اسپتال اور لائبریری میں چوری کرنے والا ہوتا ہی کیا ہے؟ جو دوا چاہیے تھی وہ تو ہم نے لے لی۔ یہ سن کر میں چپ ہو گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں معافی چاہتی ہوں کہ آپ کو یہ تکلیف اٹھانی پڑی۔ میں نے تو بس اسپتال والوں کے کہنے پر آپ کی بیوی کو لاک اپ میں رکھا تھا، لیکن آپ ان سے پوچھ لیں، ہم نے ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی، بس ان کی حفاظت کے لیے جب تک آپ آتے یہاں رکھے ہوئے تھے، ورنہ اسپتال والے خواہ مخواہ تماشا کھڑا کر دیتے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری بیوی کو کچھ کہا نہیں اور اسے حفاظت سے رکھا۔ اتنا کہہ کر وہ آدمی اپنی بیوی کو لینے کے لیے اندر لاک اپ میں چلا گیا۔ میں نے اسے منع کیا کیونکہ اندر باقی عورتیں بھی تھیں۔ اس کی بیوی کو لاک اپ سے نکال کر اس کے حوالے کر دیا اور اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ اس نے خود کو پوری طرح سے ڈھانک کر رکھا ہوا تھا۔ وہ آدمی میرا شکریہ ادا کر کے چلا گیا۔ یہ بات تو یہیں تک ختم ہو گئی تھی، لیکن شام ہوئی تو ایک بہت عجیب بات ہو گئی جس نے مجھے اور شک میں ڈال دیا۔ ڈاکٹر حارث تو کل ہی اس عورت کی شکایت لے کر تھانے میں آئے تھے، آج وارڈ بوائے کو پکڑ کر تھانے میں داخل ہو گئے، میرے سامنے کرسی پر آ کر بیٹھ گئے۔ کیا بات ہے ڈاکٹر حارث؟ میں نے اس سے تیکھے انداز میں سوال کیا۔ اس وارڈ بوائے کو بھی گرفتار کر لے، سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ اس نے کیا کیا ہے؟ میں نے بے چاری سے پوچھا۔ وہ بس کل سے عورت آئی ہے جس کی حالت جنونی تھی، اس کا ذمہ دار یہی ہے، یہی عورتوں کو چھیڑتا ہے اور پھر عورتیں اس پر پاگل ہو کر ٹوٹ پڑتی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ترسی ہوئی چیز ہے۔
آپ کو نہیں پتہ۔ ڈاکٹر کی زبان سے ایسے الفاظ سن کر مجھے وہ بہت ہی ان پروفیشنل لگا۔ میں نے اور کوئی بات نہیں کی اور وارڈ بوائے کو وہیں رکھ لیا۔ میں حیران تھی کہ ایک اسپتال کا آدمی کیسے اپنے ہی لوگوں کو لا کر یہاں پر گرفتار کروا سکتا ہے۔ میں نے وارڈ بوائے کو جان بوجھ کر لاک اپ میں رکھا تھا۔ میں اس سے دراصل کچھ باتیں کرنا چاہتی تھی۔ پولیس والوں کے ساتھ لوگ اپنا تعلق رکھ کر یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہر صحیح غلط کام کے مالک بن گئے ہیں۔ ہم جو چاہیں گے کریں گے، اور اگر کسی کے ساتھ ہماری دشمنی ہوگی تو ہم وہ دشمنی بھی پولیس اسٹیشن میں نکال لیں گے۔ ڈاکٹر حارث کا مسئلہ بھی یہی تھا۔ ہمارے سینئر ایس ایچ او اس کے دوست تھے۔ وہ اسی بات کا فائدہ اٹھاتے اور معمولی سے معمولی بات بھی ہوتی تو ایس ایچ او صاحب کو فون کر دیتے۔ ایچ ایس او صاحب فوراً سے کہتے کہ ڈاکٹر حارث جو بھی کہہ رہا ہے اس کی بات سنی جائے، وہ کوئی غیر ذمہ دار آدمی نہیں ہے، تم اس کی ہر بات مانا کرو۔ میں ایس ایچ او صاحب کی بات کا انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جیسا کہتے میں ویسا ہی کرتی تھی، کیونکہ میرے پاس اور کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ میں اپنی نوکری کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آج وارڈ بوائے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ مجھے بہت ساری باتیں بتانے والا ہے۔ پھر میں نے دیکھا وہ بھی کچھ بے چین لگ رہا تھا، بار بار پہلو بدلتا۔ آخر کار میں خود اس کے لاک اپ میں چلی گئی۔ باقی آدمی لوگ کے ساتھ میں نے کبھی بات نہیں کی تھی، لیکن وہ ایک معصوم بندہ لگ رہا تھا۔ میں نے دیکھا اس کے چہرے پر ایک عجیب سی ہمدردی تھی۔ آپ نے ہی کیا اس عورت کو ختم کرنے کی کوشش کی یا اسے چھیڑا؟ میں نے سوال کیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میرے آگے جوڑ دیے۔ پلیز مجھ پر ایسا الزام مت لگائیے۔ وارڈ میں آنے والی سبھی عورتوں کو میں اپنی بہنوں اور ماں کی نظر سے دیکھتا ہوں۔ میں نے کبھی کسی کی طرف غلط نگاہ سے نہیں دیکھا۔ ہاں کبھی کیا؟ میں نے اس سے دلچسپی سے پوچھا تو اس نے مجھے جو حقیقت بتائی وہ بڑی ہی ناقابل یقین تھی۔ آپ اگر حقیقت سے خود پردہ اٹھانا چاہتی ہیں تو بے شک خود کسی دن اسپتال میں چلی جائیے، آپ کو سب کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔ وارڈ بوائے نے مجھے ساری کہانی سنانے کے بعد یہی کہا کہ اگر میں اور سچ جاننا چاہتی ہوں تو میں خود وہاں پر چلی جاؤں۔ میں لیبر روم میں تو نہیں جا سکتی تھی، ایسا کوئی بہانہ میرے پاس نہیں تھا، لیکن وارڈ بوائے نے مجھے کافی حد تک سچائی بتا دی تھی، جسے سن کر میرے کانوں سے تو دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اب پتہ ضرور لگاؤں گی، اپنے طریقے سے تحقیقات بھی کروں گی اور ثبوت بھی اکٹھا کروں گی۔ وارڈ بوائے کو میں زیادہ دیر تک لاک اپ میں رکھ نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی ڈاکٹر حارث اس سے پہلے بھی جن لوگوں کو لے کر آیا تھا ان پر میں نے ابھی تک ایف آئی آر نہیں کاٹی تھی، بلکہ انہیں 24 گھنٹے کے لیے بس تھانے میں بند کر دیا جاتا، پھر کوئی نہ کوئی آ جاتا اور ان کی ضمانت کروا کر انہیں لے دیا جاتا۔ لیکن اب کی بار یہ وارڈ بوائے میرے کام کا بندہ تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم بھلے لاک اپ میں نہ رہو، لیکن باہر جا کر بھی مجھ سے کنیکٹ ضرور رہنا، میں تم سے بہت ساری باتیں اور پوچھنا چاہتی ہوں۔ اس نے مجھے کافی ساری معلومات تو بتا ہی دی تھی، لیکن اب اور سچ تک پہنچنا میرا کام تھا۔ میں نے ایچ او صاحب کو بھی فون کیا۔ میں نے ان سے اجازت لی کہ اگر میں ڈاکٹر حارث کی حقیقت کھولنا چاہوں، آپ تک سارے ثبوت لا کر رکھ دوں، تو کیا آپ پھر بھی اس کی دوستی کے بھرم میں لوگوں کو غلط سزائیں دیں گے؟ ایچ او صاحب بھی سوچ میں پڑ گئے۔ نہیں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ بھلے وہ دوست ہے، بچپن کا دوست ہے، لیکن میں حق اور سچ کا ساتھ دیتا ہوں۔ مجھے اصل میں حارث پر بہت پرانا یقین ہے۔ میں یہی سوچتا ہوں کہ حارث کوئی غلط بات کر ہی نہیں سکتا، اس لیے میں اس کی بات پر آنکھیں بند کر کے یقین کرتا ہوں، اور تمہیں بھی کہتا ہوں کہ جو وہ کرتا ہے وہ کر دیا کرو۔ ٹھیک ہے ایچ او صاحب، میں پرسوں آپ کے پاس حاضر ہوں گی سارے ثبوتوں کے ساتھ۔ یہ کہہ کر میں نے فون رکھ دیا۔
اب میں یہی سوچنے لگی کہ آخر مجھے کیا کرنا ہوگا جس سے میں ڈاکٹر حارث کی حقیقت ایچ او صاحب کے سامنے رکھ سکوں، کیونکہ مجھے وارڈ بوائے نے یہی کہا کہ اگر میں کسی پریگننٹ عورت کا روپ لے کر لیبر روم تک پہنچ جاؤں تو ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر حارث کی حقیقت سے پردہ اٹھا سکوں۔ وارڈ بوائے نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ وہاں اندر داخل ہونے تک وہ میری پوری مدد کرے گا۔ وہ کسی کو بھی میرے بارے میں نہیں بتائے گا کہ میں ڈاکٹر حارث کی تحقیقات کے لیے یہاں آئی ہوں، بلکہ وہ سب کو مجھے ایک عام مریض کے طور پر انٹروڈکشن کروائے گا۔ وارڈ بوائے کی مدد سے میں ڈاکٹر حارث تک بھی پہنچ سکتی تھی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اپنی وردی کے اوپر عام کپڑے پہن لیے، کچھ اس طریقے سے کہ اب میں بہت زیادہ وزنی اور پریگننٹ معلوم ہو رہی تھی۔ میں نے وارڈ بوائے کو کہہ دیا کہ میں بڑی سی چادر اوڑھ کر آؤں گی، کالی چادر ہوگی۔ میں اپنا نام سکینہ بتاؤں گی، جو بھی بات ہوگی وہ مجھ سے اشارے میں پوچھ لینا اور زیادہ سوال جواب مت کرنا۔ اس نے ایسا ہی کیا، شاید ایک دو نرس کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ وہ لوگ بھی ڈاکٹر حارث کی حرکتوں سے تنگ آ چکے تھے۔ میں نے شام کے وقت اسپتال جانا چاہا، کیونکہ رات کو میں زیادہ خود کو بہتر طریقے سے چھپا سکتی تھی اور میرا روپ بھی بہتر طریقے سے چھپا سکتی تھی۔ میرا روپ بھی بہتر معلوم ہو رہا تھا۔ تقریباً شام کے 7 بجے میں اسپتال میں داخل ہوئی۔ وارڈ بوائے نے مجھ سے زیادہ پوچھ تاچھ نہیں کی۔ اس وقت او پی ڈی میں صرف وارڈ بوائے ہی بیٹھا ہوا تھا، سارے ڈاکٹر بریک پر تھے۔ اس نے ایک کاغذ سا بنا کر پرچی میرے ہاتھ میں تھما دیا اور مجھ سے کہا کہ آپ جا کر وارڈ میں داخل ہو سکتی ہے، آپ کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ایک بیڈ خالی ہے، بیڈ نمبر 5 پر جا کر لیٹ جائے اور کسی قسم کی حرکت نہیں کرنا۔ ڈاکٹر حارث تھوڑی ہی دیر کے بعد راؤنڈ پر آئے گا، اس کی حقیقت خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجئے گا۔ میں مطمئن ہو کر اندر چلی گئی۔ وارڈ میں صرف ایک نرس تھی جو مجھے سمجھتی اور جانتی تھی۔ اس نے مجھے بیڈ نمبر 5 دکھا دیا۔ میں بیڈ نمبر 5 پر لیٹ گئی اور اپنی چادر سے باہر کا منظر دیکھنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر حارث راؤنڈ پر آیا۔ ڈاکٹر حارث کے تیور ایسے تھے جیسے کوئی سامان خریدنے کے لیے آتا ہے۔ ڈاکٹر حارث کے انداز بچکانہ تھے۔ اس نے آتے ہی ایک مریض کو چیک کرنا شروع کیا، لیکن اس کا انداز انتہائی غیر مناسب تھا۔ وہ جو کچھ بھی کر رہا تھا غیر مناسب تھا۔ پھر ایک عورت جو کافی خوبصورت تھی اس کے لیے کہنے لگا کہ اسے میں خاص طور پر چیک کروں گا، کیونکہ اسے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ نرس نے مجھے اشارہ کیا۔ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ خوبصورت مریض کو ڈاکٹر حارث ایسے ہی خاص توجہ دیتا ہے، اور جب بھی کسی عورت کو ڈاکٹر حارث اس طریقے سے چیک کرتا ہے اس کی نیت خراب ہوتی ہے۔ اب میں سمجھ گئی تھی کہ وہ عورت جسے ڈاکٹر حارث نے آ کر تھانے میں بند کروانے کی کوشش کی تھی، وہ بھی ایسے ہی معاملے میں ڈاکٹر حارث پر حملہ ور ہوئی تھی، کیونکہ وہ ایک نیک عورت تھی۔ کسی بھی طریقے سے وہ کسی کو بھی ناجائز فائدہ اٹھانے دینا نہیں چاہتی تھی۔ ظاہر ہے ایک عزت دار عورت بہادر تو ہوتی ہی ہے۔ اس نے ڈاکٹر حارث پر حملہ کر دیا، اور ڈاکٹر حارث کو یہ بات ناگوار گزری، کیونکہ آج سے پہلے کسی مریض نے اس کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا۔ اس ساری کارروائی میں وارڈ بوائے نے اسی عورت کا ساتھ دیا۔ وارڈ بوائے بھی وقت پر وہاں پہنچ گیا تھا، کیونکہ مریضوں کے چیخنے کی آواز آئی تھی۔ ڈاکٹر حارث نے پہلے تو جھوٹی کہانی بنا کر اس عورت کو تھانے میں بند کروانے کی کوشش کی، اور جب یہ نہیں ہو سکا تو پھر اس عورت پر قتل کا الزام لگا دیا۔ میں حیران ہو گئی کہ اتنی گھٹیا حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں نے اس کی باقاعدہ ویڈیو اور رپورٹ بنا کر ایچ او صاحب کو دکھا دی۔ ایچ او صاحب کو تو یقین ہی نہیں آیا کہ ان کا دوست اس قدر بے ضمیر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ڈاکٹر ہونے کا اتنا ناجائز فائدہ اٹھائے گا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ میں ڈاکٹر حارث کی آئندہ کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اگر دوستی کا بھرم نہ ہوتا تو میں اسے تھانے میں بند کر دیتا۔ ایچ او صاحب نے تو دوستی کا بھرم رکھا، لیکن ڈاکٹر حارث
حارث سے میرا تو کوئی تعلق نہیں تھا، ہوتا بھی تو میں اس کی رپورٹ آگے ضرور پہنچاتی، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ میں نے اسپتال کے انتظامیہ کو ساری بات ایک رپورٹ کی شکل میں دکھا کر پیش کر دی اور ویڈیو بھی دکھائی۔ جب انہوں نے ڈاکٹر حارث کی یہ چہرہ دیکھا تو اسے نوکری سے نکالنا ہی مناسب سمجھا۔ میں داد دیتی ہوں اس عورت کو جس کی ہمت اور بہادری نے ڈاکٹر حارث جیسے درندے کو اپنے انجام تک پہنچایا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ کہانی پسند آئی تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک اور نئی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔